शुरू से ही मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये मेरे अंदर जुनून है, ये स्किल है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूं। आई वॉज इन क्लास 3 जब मेरे दादा ने मुझे मास्टर का नाम दिया था। फर्स्ट ईयर में था और मैं मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाता, तो वो सिलसिला जो है गुज़श्ता 17-18 सालों से जारी है। प्राइवेट कोचिंग से लेके स्कूल में लेके फिर मैंने अदारों में ट्रेनिंग शुरू की, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम किया, अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया। मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब है कि हम एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते हैं जिसमें ऐसी स्टोरीज़, ऐसे आइडियाज़ जिससे एक फ़र्द की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसके बाद उस ख़ानदान की कैपेसिटी बिल्डिंग हो और उसके साथ साथ जो है एक माशरा ग्रो करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, इसके साथ साथ वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि हमारे माशरे के क्या क्या मसाइल हैं और इन्होंने जब ट्रेनिंग की फील्ड में आए क्या क्या चैलेंजेस देखे और उनका ये क्या हल तजवीज़ करते हैं। इनकी ज़िंदगी, इनके प्रोजेक्ट्स और इनके काम पे एक नज़र डालते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयाज मोरिस साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप एक ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, आप इस फील्ड में कैसे आए और फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इस तरफ कैसे गए आप? सही, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका और कासम अली शाह फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी और अपना जो काम है उसके हवाले से अपने लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ट्रेनिंग और जो आपने पब्लिक स्पीकिंग की बात की है, ये एक पैशन था और शुरू से ही मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर ये ख्वाहिश है, तड़प है, ये स्किल है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। मुझे याद है कि मैं स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं रहा शुरू से ही नंबर्स के हवाले से, लेकिन लर्नर बहुत अच्छा था। और मैं आई वॉज इन क्लास 3 जब मेरे दादा ने मुझे मास्टर का नाम दिया था और मैंने बहुत बाद में जाकर उनसे पूछा कि आपने ये मुझे नाम क्यों दिया है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने इसलिए ये नाम दिया है कि तुम्हारे अंदर सीखने की जो जुस्तजू थी और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की, दूसरों को सिखाने की, वो बहुत ज़बरदस्ती, इसकी वजह से मैंने तुम्हें मास्टर का नाम दिया। तो वो मुझे वो स्किल जो है, वो चीज़, वो तड़प, वो इस चीज़ की आगाही देती रही कि मुझे इस चीज़ को सीखना है। फिर कुछ हालात, चीज़ें ऐसी हुई। बेसिकली हम पंजाब के एक जनूबी पंजाब का ज़िला लिया, चक नंबर 270 लरेतो से हमारा ताल्लुक़ है, काश्तकार घराने से वाबस्तगी रही। और फिर कुछ अरसे बाद कराची मेरे वालिद साहब मूव किए, तो वहाँ कराची जब गए तो वहाँ बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट थी। एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आप गांव से जब जाते हैं तो एक बड़ी अजीब दुनिया और मुनफरिद दुनिया होती है। और मैं कहता हूँ कि जो गांव से जाकर आप शहर में आबाद होते हैं तो एक आप आज़ाद परिंदे को यूँ लगता है जैसे उसको आपने पिंजरे में बंद कर दिया है। लेकिन शहर के, बड़े शहर, ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर के एक अपने डायनामिक्स हैं। वहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वहाँ आपको कुछ कर दिखाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जब मैट्रिक में था और मैट्रिक के फ़ौरन बाद जब कॉलेज गया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। और मेरे पास, मैं ख़ुद अभी रिसेंटली मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में था और मैं मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाता था। तो जो पढ़ाने का ये सिलसिला है, इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं ख़ुद अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो वो सिलसिला जो है गुज़श्ता 17-18 सालों से जारी है और उसमें पर्सनल प्राइवेट कोचिंग से लेके स्कूल में लेके फिर मैंने अदारों में ट्रेनिंग शुरू की और टीचर्स ट्रेनिंग और मुख्तलिफ यूथ के प्रोग्रामों में लीड करना शुरू किया, ट्रेनिंग्स करवाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम किया, अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया। साथ साथ इसके जो पढ़ने और पढ़ाने और फिर लिखने का शौक़ था और वो शौक़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होता गया और मैंने लिखना शुरू किया। और उस लिखने और पढ़ने का कॉम्बिनेशन मिल के मुझे जुनून हुआ, शौक़ हुआ कि मुझे जो है वो मीडिया में भी आना चाहिए। तो फिर 2008 से मैंने मुख्तलिफ अपनी कम्युनिटी के चैनल से, न्यूज़पेपर से लिखना और इस हवाले से काम करना शुरू कर दिया। और अब
خدا کے فضل سے میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, اس میں اچھے خاصے میں نے انٹرویوز کیے ہیں, جس میں قاسم علی شاہ صاحب کا بھی انٹرویو ہے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. تو اب مجھے وہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں واقعی یہ مجھے اسکل ہے, اور جو لوگ دیکھتے ہیں جو مجھ سے ٹرین ہوئے ہیں یا جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آپ کی نیچرل اسکل ہے, یہ آپ کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو آئی تھنک یہ جرنی رہی مختلف سٹیجز میں ہوتی ہوئی کارپوریٹ کمیونیکیشن کی طرف آئی. یہ آئیڈیا جو ہے وہ مجھے اس طرح سے آیا کہ اب کووڈ سے پہلے چیزیں ڈیجیٹل ورلڈ کے حوالے سے بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا پاکستان میں, لیکن اب جو ہے وہ لوگوں کا زاویہ سوچنے کا دیکھنے کا بہت بدلا ہے. اور خاص طور پہ آرگنائزیشنز, بہت ساری ایسی آرگنائزیشن جو کہ ڈیجیٹل سپیس میں نہیں تھی, جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کا پراپر استعمال نہیں کر رہی تھی, ان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہو گیا. تو میں نے جو اپنی کیونکہ میری پڑھنے کی, پڑھانے کی, لکھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکل تھی کمیونیکیٹ کرنے کی, میڈیا پہ انٹرویوز لینا, لوگوں سے بات کرنا, رپورٹنگ کرنا, تو یہ ساری چیزیں مل کے کارپوریٹ ٹریننگز میں اور اس طرح سے انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ میں کیوں نہ آرگنائزیشن میں جو مختلف کارپوریٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے کنٹینٹ پروڈیوس کریں اور ہم پروڈکشن کی طرف جائیں. تو یہ سارا جو ہے وہ جرنی تھی جس نے جو ہے وہ مجھے اس طرف لے کر آئی, اور ٹرینر, ٹیچر سے ٹرینر, رائٹر اور دین کارپوریٹ کمیونیکیشن کنسلٹنٹ کی طرف جو ہے وہ سفر رہا. سر آپ ابھی اس وقت ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان ایک نئی نظر سے. کامران زیڈ رضوی کے صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. اس کے بارے میں بتائیں, یہ ڈاکومنٹری بنانے کا خیال کب اور کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ صحیح, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے ماسٹر ٹی وی پاکستان کے نام سے, تو میں اس کے لیے مختلف انٹرویوز کرتا ہوں, اور میرا جو ڈومین ہے وہ ایجوکیشن ہے, سیلف ہیلپ ہے اور ٹریننگ کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ ٹرینر جنہوں نے پاکستان میں بہت سرو کیا ہے. تو کامران زیڈ رضوی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے پاکستان ٹریننگ انڈسٹری کو بہت سرو کیا ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے ٹرینر جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں مختلف طریقوں سے سرو کر رہے ہیں. تو جب میں ان کا انٹرویو کرنے, میں کراچی میں تھا اور میں اسلام آباد میں ان کا فزیکل ان پرسن انٹرویو کرنے آیا, تو جب انہوں نے مجھے دیکھا, اور کیونکہ میں نے SOL کے ساتھ, ان کے کام کے ساتھ ان سے واقفیت تھی, لیکن اس طرح سے ان کے ساتھ ان پرسن انٹریکشن نہیں تھا. تو جب میرا وہاں انٹرویو کرنے کے بعد ان سے چائے پر گفتگو ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے, کیونکہ میں اس وقت 6 سے 7 شہروں میں ٹریننگ کروا کے تو اسلام آباد آیا تھا اور واپس میں نے کراچی جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسا میرے پاس پروجیکٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پورے پاکستان کو بائی روڈ ٹریول کروں, اور YLCN ینگ لیڈر کانفرنس جو ہے SOL اسکول آف لیڈرشپ کی طرف سے ہر سال ہوتی ہے, جس میں مختلف لیڈرز پارٹیسپیٹ, ینگ لیڈر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو جو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہروں میں آئیں, ہمارے پاس آئیں اور ہمارے چیلنجز اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب کووڈ ہے, اتنا زیادہ کام کا پریشر نہیں ہے, تو آئی فیل کہ یہ مجھے اب کر لینا چاہیے, اور لیکن مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو رستوں کو جانتا ہو, جو میرا ہم سفر ہو سکے اور جو اس چیزوں کو ریکارڈ کر سکے. تو میں نے کہا صحیح, بہت اچھا آئیڈیا ہے, میں اپنا پلانر دیکھتا ہوں اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو تب ہم نے, یہ مارچ کی بات ہے, اور ہم نے جون 15 سے اس کا 16 سے آغاز کیا. کوئٹہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا, اور پھر وہاں سے کوئٹہ سے ہم آئے خیرپور, خیرپور سے دادو سے حیدرآباد, حیدرآباد سے کراچی, کراچی سے بہاولپور, بہاولپور سے ملتان, ملتان سے فیصل آباد, فیصل آباد سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد اور دین پشاور. اور یہ ہمارا 15 دن کیا جو سفر تھا بائی روڈ رہا. ہم مختلف شہروں میں YLCN کے ساتھ ملے اور مختلف لوگوں سے شہر کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ ہم جب جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, تو کیوں نہ اس شہر کی تاریخ, ادب, اس کا کنٹریبیوشن, اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور پاکستان کا ایک مختلف اور ایک سافٹ امیج اور ایک مثبت چہرہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور جو ہم سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں, دیکھتے ہیں دنیا کی نظر سے, اور یہ ساری چیزیں تو بڑی مختلف ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن ہم سب جو ہے, آپ بھی, میں بھی اور دیکھنے والے بھی, ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارے بچے اس معاشرے میں, اس ملک میں ایک بہتر زندگی بسر کریں. وہ آنکھ ہے ہماری, اس آنکھ سے پاکستان کو دیکھنے کا سفر
جو ہے ہم نے کیا، جس کو نام دیا دیکھیں پاکستان نئی نظر سے. وہ نظر کیا ہے؟ وہ نظر میری ہے، وہ نظر آپ کی ہے کہ ہم اس پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم اپنی کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ویسا ہونا چاہیے. اس میں جو ہماری ایفرٹ ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. بہت ساری ایسی انسپریشنل سٹوریز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ود ان اے ویری لمیٹڈ کیپیسٹی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہم حیران ہو جائیں گے. اور اس ٹور کے دوران ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے ڈائمنشن ہیں جن سے ہمیں خود واقفیت نہیں ہے، خود ہمیں آگاہی نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص باہر سے آئے اور پاکستان کو وزٹ کر کے اور کہے کہ جی میں نے پاکستان دیکھا اور بہت خوبصورت ہے اور ہم واہ واہ کریں. ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں خود آئیڈیا ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ لوگ، کسی بھی ملک کو ہم جب اچھا کہتے ہیں کہ وہ ملک نے بہت ترقی کی ہے تو ہم کہتے ہیں وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. تو یہ اندازہ آپ کو کیسے ہوگا؟ جب آپ لوگوں سے ملیں گے، جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے حالات، واقعات، ان کی کہانیاں سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو ہم نے سوچا تھا گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. جب آپ ایک چھوٹے سے شہر میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے خیالات، لوگوں کے مسائل، لوگوں کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو آئی تھنک وہ جو چہرہ ہے پاکستان کا، ہم نے تو بہت انجوائے کیا ہے اس کو. بہت ہم خوش نصیب سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو کہ کامران زید رضوی صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا اور پاکستان کے لیے کچھ منفرد کرنے کا میرا جو چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے اس میں میرا ساتھ رہا. سر آپ بہت ساری این جی اوز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور خدمت خلق سے بھی وابستہ ہیں. صحیح. آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں آپ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ میرا جو سب سے بڑا خواب ہے کہ ہم ایک پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتے ہیں جس میں ایسی سٹوریز، ایسی کہانیاں، ایسے آئیڈیاز، ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈونچرز، جس سے ایک فرد کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اس کے بعد اس خاندان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک معاشرہ گرو کرے. آئی، می اینڈ مائنڈ سے جو کانسیپٹ ہٹ کر فوکس ہو اس پہ، وی پر ہو کہ ہم ایز اے سوسائٹی گرو کریں. ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، ہم کہتے ہیں میں گرو کر جاؤں، دوسروں کی فکر نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. جو بھی معاشرہ اگر ترقی کرتا ہے اس میں افراد کو مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. آئی تھنک جس کمیونٹی سے میں کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، وہاں میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے اس طرح کی موٹیویشن کی، اس طرح کی آنرشپ کی، رول ماڈلز دکھانے کی اس کمیونٹی کو کہ آپ کے آباء و اجداد نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی فلاح میں. آپ کا بھی فرض ہے کہ ان کی رول ماڈلز ان کو اپناتے ہوئے معاشرے میں گرو کریں، ترقی کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کی پرسنل کیپیسٹی ہوگی، آپ اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کی فیملی ڈیولپمنٹ. اور اس میں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ فوکس کریں. تعلیم آپ نے حاصل نہیں کرتے اور کوئی آپ کے پاس ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. تعلیم، سکلز، رویے اور لیڈرشپ، یہ وہ مراحل ہیں یا یہ وہ نکات ہیں جن پر کام کر کے جو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں پر لوگوں کو سکلز، لائف سکلز سکھائی جائیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو چیلنج بھی ہے ساتھ اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ بیہیویئر کی ہے. ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے جو طور طریقے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم محنتی بھی ہیں، ہم ہارڈ ورکر بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. ہمارا جو رویہ ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے. جب ہم یہ دو چیزیں اپنا لیں گے، اور آئی تھنک یہ لوگوں کو سکھانے کی، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی سارے لوگ ٹرینر بن گئے، سارے لوگ اسپیکر بن گئے تو کیا ہوگا، یہ تو پھر سیکھنے والا کون ہوگا. اور آج کل بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹریننگ آئی تھنک اس سا پیغمبروں کا پیشہ ہے. یہ ایک ایسا روحانی رشتہ ہے، ایک ایسا روحانی پہلو ہے کہ آپ اپنی پہلے زندگی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور پھر آپ اس سے جو ہے وہ دوسروں کی زندگی میں انقلاب لاتے ہیں. دوسروں کی زندگی، آپ دوسروں کی دنیا نہیں بدل سکتے لیکن کسی ایک کی آپ دنیا ضرور بدل سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس نوٹ کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اگر
ہمارے معاشرے نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں رول ماڈل عالمی بنانے ہوں گے. میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا پچھلے دنوں, نوجوان مستقبل کے معمار لیکن کیا ہیں یہ تعمیر کے لیے تیار. تو اس میں جو میرا ایک پہلو تھا کہ ہم نے اپنے نوجوان کو جو رول ماڈل دینا ہے یا اس کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, وہ کسی گلی محلے کے نوجوان سے نہیں ہے کہ تم اس کی طرح بن جاؤ, نہیں. یا اس کو رول ماڈل اس لیے نہیں بنانا کہ وہ اپنے شہر کے لیے رول ماڈل ہو, وہ رول ماڈل ہو دنیا کے لیے, وہ رول ماڈل ہو ایشیا کے لیے. جب ہم ایشیا کی بات, ینگ لیڈرز کی بات کریں اس کا ذکر ہو, ٹرینرز کی بات کریں تو اس کا ذکر ہو. ایشیا میں, ورلڈ وائڈ, ہم دنیا پر جا کے جب ہم اپنا کہتے ہیں نا, وہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ اسٹارٹ لوکلی تھنک گلوبلی, تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا قاسم علی شاہ صاحب سے بڑا جو ہے گہرا تعلق ہے اور ایک اب روحانی رشتہ بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 2016 میں نے ٹرین دا ٹرینر کیا اور ٹریننگ کی طرف آیا تو میری والدہ سے پوچھی تم کیا کرتے رہتے ہو, تم ڈیوٹی سے آتے ہو اور آ کے بیٹھ جاتے ہو, ٹریننگ اور ویڈیو سنتے رہتے ہو. تو میں نے ایک دن اپنی امی کو کہا کہ آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں. پھر ایک ٹریننگ سیشن ہوا کہ میں نے اپنی امی کا میں کیسے ان کو بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں. تو قاسم علی شاہ کا ایک کراچی میں پروگرام ہوا تو میں اپنی امی کو لے گیا وہاں پر. اچھا. اور میری امی سب سے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کا سیشن ہوا تھا اور باقاعدہ پھر انہوں نے پکچر لی اور تھینک یو کیا کہ آپ آئیں. تو اس سے میری والدہ کو اچھا پتہ چلا, اچھا تم انج دیاں گلاں کرنا ہے, اچھا یہ تو بڑا اچھا پروگرام سی. دین شی ایکچولی گاٹ دا آئیڈیا کہ میں کیا کرتا ہوں اور قاسم علی شاہ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈر پریولیج ہیں, جن کے پاس بہت ساری سہولیات نہیں ہیں, جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ شہر میں بڑے جا کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھ سکیں, وہ ٹریننگز حاصل کر سکیں, MBA کر سکیں, سیلف اویئرنیس کے کورس کر سکیں. اب کیونکہ انٹرنیٹ نے آسان کر دیا ہے, لیکن جب تک آپ کے پاس استاد نہیں ہے, مینٹور نہیں ہے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی وقتاً فوقتاً زندگی میں گائیڈ کرنے والا ہو. تو جو قاسم علی شاہ کا فاؤنڈیشن کا کنٹریبیوشن ہے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں, انہوں نے بہت زیادہ جو ایک سوسائٹی میں ہولسٹک اپروچ ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. اور قاسم علی شاہ اٹ سیلف, بہت سارے لوگ ان کی زندگی کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کرتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ ان کا کام مشنری کام ہے, اور یہ جس طرح سے ایک مشنری مشن پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مشن کی تکمیل کرنی ہے زندگی کی آخری سانس تک. اور آج بھی جب ہمارا وزٹ ہوا, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے بھی گفتگو ہوتی ہے, تو وہ جو ان کا کنٹریبیوشن آئی تھنک کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے رول ماڈلس ہے. اور بہت سارے ایسے اداروں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمیونٹیز کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے شہروں کے لیے اس طرح کے رول ماڈل اپنائیں. بہت بہت شکریہ ایاز مورث صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.